सैयदा उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा, मदर ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा सैयदा उम्मे रुमान के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सैयदा उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा का ख़ानदानी पस-ए-मंज़र, फैमिली बैकग्राउंड की बात होने लगी है यहाँ पे। कोई रीड करना चाहता है इसे? चलिए मैं रीड करती हूँ। ख़ानदानी पस-ए-मंज़र, इनका नाम ज़ैनब था। बाज़ कहते हैं कि इनका नाम दाद था, लेकिन उम्मे रुमान का लक़ब नाम पर गालिब आ गया और वो अपने इसी लक़ब से मशहूर हुईं। वालिद का नाम आमिर बिन अवेमर था। ज़माना जाहिलियत में उम्मे रुमान की शादी हारिस बिन सनजरा अज़दी के साथ हुई, जिनका अपनी कौम में बड़ा बुलंद मुकाम और मर्तबा था। उम्मे रुमान ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तुफ़ैल बिन हारिस रखा गया। ये ख़ानदान जज़ीरतुल अरब के सदात नामी मुकाम पर क़याम पज़ीर था, यानी कि मक्का में नहीं था ये। फिर हारिस अपने अहल खाना को लेकर रवाना हुआ और मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश इख्तियार कर ली। अब मक्का वो माइग्रेट होकर आए हैं अपने कबीले किसी और कबीले से। इस दौर में ये कानून था, जो भी बाहर से आकर मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम पज़ीर होना चाहता, इसके लिए ज़रूरी था कि वो मकामी ज़ुआमा में से किसी को अपना हलीफ बना ले, ताकि इसे इसकी किफ़ालत मैसर आ सके और वहाँ आसानी से गुज़र बसर हो सके। हारिस ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपना कफ़ील बना लिया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने के से पहले का वाक़या है, जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, हज़रत सैयदा उम्मे रुमान। हारिस के ख़ानदान को मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश इख्तियार की अभी ज़्यादा देर नहीं गुज़री थी कि उम्मे रुमान का रफ़ीक़ हयात, जिस पर भरोसा किए हुए ज़िंदगी बसर कर रही थी, वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। जज़ीरतुल अरब में ये रिवाज पाया जाता था कि जब कोई शख़्स वफ़ात पा जाता, तो इसकी बेवा की शादी करने में जल्दी की जाती। ये तर्ज़ अमल मरने वाले की इज़्ज़त व तकरीम के पेश नज़र इख्तियार किया जाता। इस तरह मैयत के ख़ानदान को सहारा मिल जाता और बेवा की ज़िंदगी पर पुरअमर बसर करने लगती। इसी माशरती रिवाज के मद्देनज़र रखते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे रुमान के साथ शादी कर ली और इससे शादी के नतीजे में हज़रत अब्दुर्रहमान और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ। अभी यहाँ तक हमने ये देखा है कि वो उनका फैमिली मक्का से बाहर रहती थी, अपने हस्बैंड के साथ शादी करके मक्का मुकरमा में आई और उसके बाद जब उनकी वफ़ात हो गई उनके पहले हस्बैंड की, तो फिर उनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुई। उसके बाद उनकी जो 2 औलादें हुई, हज़रत अब्दुर्रहमान और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उसके बाद उम्मे रुमान का मुसलमान होना। उम्मे रुमान ने अपने बेटे तुफ़ैल बिन हारिस के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में सआदत, फ़याज़ी, अमन, सुख, चैन और खुशहाली की ज़िंदगी बसर की। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसके दिल में आसमानी नूर की झलक पैदा हुई। हुआ ये कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए और इन्होंने उम्मे रुमान को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। दावत और इरशाद के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तावन मेरी ज़िम्मेदारी है और लोगों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने का फ़रीज़ा भी सरअंजाम देता हूँ और नए दीन के अहकामात की वज़ाहत करने की भी सआदत हासिल करता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि दावत का आगाज़ अपने करीबी रिश्तेदारों से किया जाए, क्योंकि रिश्तेदारों में एतमाद की फ़िज़ा ज़्यादा होती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे रुमान को अपने नक्शे कदम पर चलने की दावत दी और उन्होंने फ़ौरी तौर पर से कबूल कर लिया और दायरे इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल कर ली। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी उम्मे रुमान से कहा कि अभी अपने मुसलमान होने को सीगा राज में रखें, किसी को बताएं नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त तक रहे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन साजगार माहौल ना पैदा कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे रुमान के इस्लाम कबूल करने का बताया, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर बेशतर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आमद-ओ-रफ्त थी, क्योंकि ये घर आपके लिए दूसरे घरों की निस्बत ज़्यादा महफूज़ व ममनून था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते, तो दोनों वफ़ा का पैकर मियाँ बीवी वफ़ूर शौक़ से, मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ से खुशामदीद कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से घर में बहार आ जाती, फ़िज़ाएँ झूमने लगती, घर के आंगन में मसर्रत व शादमानी का हून बरसने लगता। बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते सब लोग। इस तरह उम्मे रुमान का घर इस एतबार से बड़ा बाबरकत साबित हुआ कि इसमें सबसे पहले कुरानी आयात की तिलावत हुई और इस्लाम का झंडा लहराया, बल्कि ये घर ऐसा रोशनदान बना जिससे इस्लाम की दावत के अनवार हर सू फैलने लगे। ये हमने देखा कि किस तरह उन्होंने भी
اسلام کے اولین دنوں میں اسلام قبول کر لیا تھا سیدنا ام رومان نے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے فوراً سے کیوں ایکسیپٹ کر لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو اور اسلام کو بھی؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ابھی تو کوئی نہ معجزہ بھی نہیں نازل ہوا، نہ ہی کھلی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا ہے، لیکن پھر بھی صرف حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا ہے اور فوراً سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں جی فاطمہ۔ کہ ان کا آپس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کافی اچھا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق پہ کافی یقین کرتی تھیں، تو انہوں نے ان کو بات بتائی تو وہ جلدی ایکسیپٹ کر لی انہوں نے۔ ہاں جی بالکل فاطمہ، مین پوائنٹ اس میں یہی تھا۔ اور انم کہہ رہی ہیں کہ میاں پر بھروسہ اور کمپینین شپ اور وفا، بالکل ایسا ہی ہے انم، آپ دونوں کے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی اور پوائنٹ آپ کو مائنڈ میں آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا تھا؟ کیونکہ مذہب بدلنا، دین بدلنا یا ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، اور انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ہاں جی فاطمہ۔ انہوں نے اپنی لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ ان کے کیا کام ہے، کیا ان کی عادات وغیرہ ہیں، تو انہوں نے مطلب ایک پرسن کو دیکھا ہوا ہے کہ ایک اسلام کو فالو کرتا ہے، تو اسلام مطلب ان کو اچھا لگا ہوگا، انہوں نے کسی کو دیکھا ہے وہ اتنے اچھے مطلب کام کر رہا ہے۔ ہاں جی بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کا انہیں پتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور اپنے ہسبینڈ کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، دونوں کے کریکٹر کو، اتنا سچا کریکٹر تھا کہ جب انہیں کوئی کسی بات کی دعوت دی گئی تو انہوں نے مطلب کوئی جانچ پڑتال ہی نہیں، کوئی معجزہ نہیں مانگا یا کوئی ٹائم نہیں مانگا کہ میں بھی سوچوں پھر بات کروں، انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ ٹرسٹ پادی کریکٹر آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں کا کریکٹر اتنا اچھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے قبول کر لیا، اور بتانے والے ان کے اپنے ہسبینڈ تھے، ان پہ ان کو اتنا زیادہ یقین تھا تو وہ بھی انہوں نے سوچا ہی نہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں پہلے سے اتنی زیادہ خیر تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چانس دیا تو انہوں نے فوراً سے قبول کر لیا۔ She already had carried in her heart, and when time came, she accepted without delay. ابھی کوئی نیکسٹ آگے ریڈ کرنا چاہتا ہے یا پھر میں کنٹینیو کروں؟ چلیں جی ٹھیک ہے۔ ازواجی ذمہ داری، سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی بہترین معاون ثابت ہوئی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے، مطلب ان کی بہت اچھی شادی چل رہی ہے۔ ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے جن کے گھر میں اعلیٰ و عرفہ بہت بلند، یعنی کہ اعلیٰ عرفہ کہتے ہیں، بہتر و برتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قدم رنجا فرماتے ہوں، ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جن کے گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وحی لے کر آتا ہو۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی اور اس کے لیے ذاتی جدوجہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتی کہ وہ ان کمزور ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کریں جن اسلام قبول کرنے کی پیدائش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دلاتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کی اندر اور باہر ازواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کو ضروریات کا خیال رکھے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے۔ یہ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آگے چل کر
اکرام ام المومنین اعلیٰ عرفہ اعزاز حاصل کرنے والی ہے، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر ان دونوں کو دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمعی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ اب یہاں تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہے اور ایک اچھی پیرنٹنگ کر رہی ہیں اور ایکٹیو مسلمہ ہے۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس بارے میں؟ ایسا کچھ نظر آیا اس پیراگراف میں یا پھر صرف میرا خیال ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور ہاؤس وائف ہیں، لیکن پھر بھی انہیں باقی تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کے بارے میں کنسرنڈ ہے وہ، اور وہ اپنی جتنی بھی ایبلٹیز ان میں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کو آگے پہنچایا جائے، سپورٹ کیا جائے اور جو مسلمانوں کو تکلیفیں آ رہی ہیں ان سے بچایا جائے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بار بار ترغیب دلاتی ہیں کہ جو مسلمان غلام تھے اس وقت انہیں چھڑوا لیا جائے تاکہ وہ تکلیفوں سے باہر نکل آئیں۔ تو ایسا کمبینیشن بہت پاسبل ہے، ایکٹیو مسلمہ بھی ہوں اور اچھی ہاؤس وائف بھی ہوں اور اچھی پیرنٹ بھی ہوں۔ اور انم کہہ رہی ہیں تربیت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ملی اسلام کو، تربیت بھی انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہمیں ملی ہے امت کو۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ لوگ آگے پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے کر لیں تو پھر ہم آگے نیکسٹ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کیسے سپورٹ کر رہی ہیں، موٹیویٹ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، اسپیشلی خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ اور جو سپورٹ ہوتی ہے ہمیں گھر سے جو ملتی ہے اور اسپاؤس سے جو ملتی ہے وہ ایک شخص کے لیے اور خاص طور پہ مرد کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا۔ اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری۔ کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے یا میں کنٹینیو رکھوں؟ چلیں جی۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اپنی خوش تعمر بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں۔ انم نے کچھ لکھے، ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ ہاؤس وائف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یوز لیس ہوں، آپ سٹرونگ جنریشن بھی کر سکتی ہیں، سپورٹ بن سکتی ہیں، موٹیویشن بن سکتی ہیں۔ بالکل انم، ہاؤس وائف کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں خیالات ہیں وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی تصویر سے بنی ہوئی ہے۔ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ اب آپ یوز لیس نہیں ہو جاتے ہاؤس وائف بننے کے بعد، آپ سٹرونگ جنریشن بلڈ کر سکتی ہیں، سپورٹ کر سکتی ہیں اور گھر میں رہتے ہوئے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ایک ایکٹیو مسلم بن سکتی ہیں۔ یس، اور سبق کہہ رہی ہیں ہاؤس وائف بیس آف نیکسٹ جنریشن۔ ہاؤس وائف کے بغیر کیسے آپ ایک پرفیکٹ اور بیسٹ جنریشن تیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو ہاؤس وائف کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں یوز لیس نہیں ہوں۔ میں ہاؤس وائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ساری ایبلٹیز ختم ہو گئی ہیں، دماغی بھی اور فزیکل بھی۔ اویئرنیس ہونے کی اور علم ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ادوار میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے خاندان ابو بکر، اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کون سی نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل و شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا اعزاز مل سکتا ہے؟ تمہیں یہ شرف مبارک ہو، رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا ہے، اس نے اپنے سفیر سیدنا جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے۔ اے ام رومان، بتاؤ تو صحیح، تمہارے لیے اور تمہارے جلیل القدر خاوند کے لیے اس سے برکت اور حوصلہ افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو تمہارا داماد بنانے کے لیے تمہیں پسند کیا۔
تیری قسمت کے کیا کہنے، تمہیں بہت بڑی سعادت مند خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تمہیں اس سعادت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہو اور تمام ازواج مطہرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ لیکن بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا؟ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹیاں تیار کی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ ایک قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سو جائے اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ہیں وہ اس کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا بنت زامہ اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ آئیں۔ رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، ام رومان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر تمام ہوا۔ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجرت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی۔ ان کے خیال میں پہلے خامد کی رفاقت اور اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خامد کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج مسلک ہونا، پھر دار اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق سید المرسلین کا داماد بننا، یہ تمام خیالات یک کے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص نہ ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگیں کہ اللہ رب العزت نے تمام نوازشات کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان، بہت امپورٹنٹ پیراگراف آنے لگا۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا بچا۔ منٹس رہ گئی ہیں کال اینڈ ہونے میں، چلے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن سیاہ بادل اور کالی گھٹاؤں نے سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاف ستھرے ماحول میں اندھیرا بکھیر دیا۔ ان کی صاف شفاف اور پرسکون زندگی کو اضطراب کی لہروں نے گندلا کے رکھ دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بہتان تراشی کا گھناؤنا کردار ادا کیا اور پھر اس معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹا۔ یہ مطلب وہی بتایا گیا اس کے بارے میں، یہ آگے جو جو لائنز ہیں وہ اسی کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ یہ بہت برا شخص تھا، یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، نام کا مسلمان اور تھا منافق۔ یہ دونوں پیراگراف پہ بھی اسی کے بارے میں لکھے گئے ہیں کہ وہ بدبخت تھا اور بد باطنی تھا اور خباثت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اپنی شر پسندی اور کینہ پربی کا ثبوت دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ لگا کا الزام۔ اب اے شفقت کی پیکر، ہمدرد و غمز کا گسار اما جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تجھے ابئی کے بیٹے نے کتنا غم و اندوہ میں مبتلا کیا، حالانکہ آپ نے کوئی ادنا سا بھی جرم نہیں کیا تھا۔ یہ بھی صحیح رائٹرز کی لائن ہے۔ ہم نیکسٹ چلتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا اور ظلم کو اپنے بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آیا لکھی ہوئی ہے سورہ شعراء کی، اور ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ لوٹنے کی کون سی جگہ ہے اور لوٹ کر کہاں جائیں گے۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے جب لوگوں کی بےہدہ گوئی مشغول دیکھا تو شدید صدمے کی بنا پر مدہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اب اتنے ان کے مطلب مینٹل بریک ڈاؤن تو کہہ لیا، پینک ہوا یا ٹینشن کی وجہ سے کہ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نے انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کیا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اس غم سے نجات دلائیں۔
سیدہ رومان نے اس صورتحال کو اپنی لاڈلی بیٹی سے چھپائے رکھا۔ وہ اپنی بیٹی پر انتہائی شفیق ہونے کی وجہ سے جانتی تھی کہ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن اللہ کی کرنی ہو کر رہتی ہے۔ تھوڑی ہی عرصے میں یہ بات ہر طرف پھیل گئی، گھر گھر باتیں ہونے لگی۔ مستاق کے ذریعے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں تک جا پہنچ گئی۔ مستاق اکثر و بیشتر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے آیا کرتی تھی۔ یہ بےہودہ باتیں سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ شدید غم میں مبتلا ہو گئیں، اور اس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس راز کا پتہ چل گیا کہ کچھ عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو تہی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں والدین کے ہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دونوں غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، کہ ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق بھی اور والدہ بھی۔ انہیں دیکھ کر پتہ چل گیا کہ کیا ان کو پہلے ہی پتہ اور انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے ہچکی بن گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اماں جان سے گلا شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی، امی جان آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے یہ باتیں چھپا کر کیوں رکھی، یہ مجھ پر کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، میں کیا کروں، کس کو اپنا دکھڑا سناؤں۔ سیدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غم زدہ لہجے میں شفقت بھرا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی غم نہ کرو، جب کوئی عورت اپنے محبوب کی خامد کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو اکثر بیشتر اس قسم کی صورتحال سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لیکن جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ یہ آگے بھی سارا جو پیراگراف ہے رائٹر کی رائٹنگ ہے، تو بھی ہم نیکسٹ چلتے ہیں آگے کہ یہ معاملات کے بعد کیا ہوا تھا۔ وہی طرز ذیل آیات میں نازل ہوئی تھی جو قرآن مجید میں قیامت تک پڑھی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ، یہ سورہ نور کے آیات ہیں، تو ان کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ صریح کا مطلب ہے بالکل واضح سچا۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، جبکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تم ہی پر تھا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان میں اس جھوٹ کو دیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا، ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگوں میں فحاشی پھیلے اور وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو بہتان لگانے والوں پر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ یہ ٹرانسلیشن تھی ان آیات کی۔ جب نزول وحی کا کام تمام ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم جلدی سے خوشخبری سنانے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لپکے۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا خانہ نبوی مسرت و شادمانی سے بھر گیا۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام مسلمانوں کے گھروں میں خوشی آ گئی، اور اضطراب اور درازوں کے چہروں پر ذلت و رسوائی، مطلب جنہوں نے لگائی تھی تو منافقین کی بات ہو رہی ہے، سب شرمندگی سے اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ اب یہاں پہ ہمیں ہائی الرٹ مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری طرف یہ آیات نازل کی ہیں سورہ نور میں، کہ بہتان لگانا اور اس کو ڈسکس کرنا، جو ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا تھا نا
کہ ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف جا رہے تھے، کہ ڈسکس کر رہے تھے بس صرف کہ ایک بات اس نے عبداللہ بن ابی نے ڈال دی تھی اور مسلمان صرف عام معمولی سی بات سمجھ کے آپس میں کر رہے تھے اور بنا کسی علم کے اور 4 گواہوں کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتنی بڑی کہ تم پر عذاب آ جانا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی زیادہ بات تھی جسے مسلمان اس ٹائم پر معمولی سمجھ رہے تھے. کسی کی کریکٹر اسیسینیٹ کرنا یا کسی کریکٹر کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. 4 گواہ نہیں ہے تو نہیں بات کر سکتے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ بہتان تو لگانا ہی نہیں چاہیے. ایون دو اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن مل بھی جاتی ہے وچ از کریکٹ اور یو ہیو سین یو آر دا وٹنس، آپ کو تب بھی وہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. بہتان تو پھر بہت دور کی بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ صرف سنی سنائی کو آگے فارورڈ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کسی چیز کے وٹنس ہو تو آپ کو وہ بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے، وہ جو بھی چیز ہے. ہاں جی بالکل. اور اگر یہ اتنی بڑی بات ہے تو آپ کے پاس 7 4 گواہ ہونے چاہیے جب آپ کسی کو الزام لگانے لگے ہیں یا کسی کو روکنے بھی لگے ہیں کسی گناہ سے تب بھی. اور اگر نہیں ہے صرف آپ اکیلے بزنس تو آرام سے بیٹھ جائیں نا پیچھے ہٹ کے. اگر آپ نے اس کو صحیح راستے پہ لانا ہے تو پھر تو آپ کو 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یو کین گو اینڈ ڈسکس اینڈ ٹاک ٹو دا پرسن. ٹھیک ہے، آپ اس کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے راغب کر سکتے، صحیح اور غلط سمجھا سکتے. اور یوزلی اگر ہم ابھی دیکھیں تو دس از دا ورسٹ وے کہ آپ اس کے پاس جاؤ اور اس کو اس کی غلطی بتاؤ. ابھی تو سب سے مین چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا ناٹ کیریکٹر، آپ کا اپنا رویہ بات چیت اس طرح ہو کہ سامنے والا آپ کے پاس خود آ کے اپنے پرابلمس شیئر کر سکے. اور مے بی آپ اگر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسے کچھ صحیح بات کہنا چاہ رہے تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. پہلے ہم اس لیول تک تو آئے، ہم خود 600 غلطیاں کر رہے ہوتے اور سامنے والی کی غلطی کے اوپر ہم اس کو ایکسپلین کرنے چلے جاتے تو وہ کیوں ہماری بات سنے گا اور وہ کیوں اس کو نیگیٹو نہیں لے گا. وہ ڈیفینیٹلی اس کو نیگیٹو لے گا کہ بھائی لک ایٹ یور سیلف فرسٹ. اور کیونکہ آپ پہلے اس جگہ پہ تو پہنچے کہ آپ اس کو جا کے بول سکیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے صبا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے آن لائن تو ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آن لائن کسی کا کریکٹر کا ڈسکس کرنا اتنا ہی برا ہے جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور انم نے کچھ لکھا ہے یہاں گرلس کے لیے میسج ہے کہ کتنی احتیاط ضروری ہے. جب المومنین کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی کبھی بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں. ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے اس لیے احتیاط کریں کہ معاملے کی ہینڈلنگ دیکھیں. جذباتی فیصلہ نہیں کیا گیا، نہ ہی ہسبینڈ کی طرف سے، نہ ہی تحقیق کی گئی اور نہ ہی والدین کی طرف سے. انہوں نے بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے. اور سبا نے اوپر بھی کچھ کمنٹ کیا ہے. میڈیا میڈ ہاؤس وائف میننگ ایز یوزلیس. دے میڈ آل ہاؤس وائفز مینٹلی پرزنر اینڈ دے تھنک لو آف دیم سیلف. ایبسلوٹلی سبا ایسا ہی بالکل. اور اس آیات کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنا چاہیے. یہ وہی آیات جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. When you passed from one tongue to the other and said with your mouth what you had no knowledge of, taking it lightly, while it is extremely serious in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی.
اس آیت میں ہم نے یہی دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے ورڈز معمولی نہیں ہیں. سوچیں اور پھر بولنے کے بارے میں سوچیں کہ ہماری زبانوں سے کیا لفظ ادا ہو رہا ہے، خاص کر دوسروں کے بارے میں. اور یہاں پہ جو سیدہ ام رومان نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ آپ غم نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دکھا سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں، کنیکٹنگ ہر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں ایسی سچویشن میں. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ایک چیز دیکھنے کو ملی نا. ہم سوچتے ہیں کہ صرف چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے ہیں اور ان سے کوشش کرنی ہے، لیکن اب بڑے ہو گئے یا السلام علیکم. ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں صحیح ہے، شکر ہے. نیٹ ورک کو پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے، اڑنے لگ جاتا ہے. چلیں جی، پیچھے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ نو فکر ہے، نو کوشش بڑوں کے لیے، مطلب بڑے اولاد کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اس میں، لیکن ہم ان کو فوکس نہیں کیا. لاسٹ والا پیراگراف رہ گیا کہ جنت کی حور کی وفات. غزوہ حنین کے دوران سید ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء الہی سے وفات پا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے: الہی تو جانتا ہے کہ ام رومان تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کس قدر مصائب اور مشکلات کا شکار رہی. اب یہ ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو کوششیں تھیں ان کو اکنالج کر رہے ہیں کہ دین کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں سیدہ ام رومان نے. جس کو یہ پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام رومان کے حق میں دعائے مغفرت کی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائی، نے دارالمتقین میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. آمین. یعنی کہ ان کو کنفرم جنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت کی حور. Acknowledge her efforts for deen and confirmation of Jannah for her. اور فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ انکنفرم نیوز کو ہمیں اسپریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر ہم فارورڈ کرتے ہیں کوئی بھی ایکسائٹنگ نیوز وداؤٹ کنسیڈرنگ اٹ از ریئل اور فیک، تو اگر کنفرم نہیں ہے تو فارورڈ نہیں کرنی چاہیے. بالکل فاطمہ، ہم سب کو یہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی اور اپنے سوشل میڈیا میں بھی، کہ کنفرم نہیں ہے تو آگے نہیں پہنچائیں کسی بات کو. اور ہاؤس یہ کریکٹر ہائی لائٹ سے اور پریکٹیکل پوائنٹ سے. ہاؤس وائف اینڈ ایکٹیو مسلمہ، ایک ہاؤس وائف اور ایکٹیو مسلمہ ایک ساتھ ہوا جا سکتا ہے. سپورٹیو اسپاؤز ان خیر اینڈ کنیکٹ یور چائلڈ ٹو یور رب ناٹ ٹو یور سیلف، کہ اپنے آپ سے کنیکٹ کر لیں یا ان کے رب سے کنیکٹ کر دیں.
ये दोनों मामलात आपके वालिदैन के पास होते हैं। ऐसा है या नहीं? फातिमा, सिमाब, सबा, अनम, सबीहा, सना, आप लोगों को क्या लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। A housewife is an active Muslim if she knows. और सबा ने एक और रिमाइंडर दिया हमें कि ऐसी कंफर्म बात भी बोले जो दूसरों के नुकसान बने या जिससे गुनाह वगैरह फैले तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, आगे नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है कि जब किसी घर जाए तो अंधे और बहरे बन जाएं, कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन और वहाँ की बातें बाहर जाके नहीं फैलानी। और सबीहा कह रही हैं कि बिल्कुल हो सकता है। तो अभी हमें इसके बारे में सोचते जाना चाहिए। कीप थिंकिंग एंड जस्ट सीन इट। और हर बच्चे की ग्रूमिंग बहुत अच्छी से करनी चाहिए। उनके फ्यूचर में अपनी फैमिलीज होंगी जिनकी वो करेक्टर बिल्डिंग करेंगी। बिल्कुल फातिमा, आपने ठीक कहा। अभी कोई और कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है तो प्लीज कर लें। और अनम ने लिखा है कि आज के पार्ट में हमें मिला कि कंपेनियनशिप बिटवीन स्पाउस, ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन स्पाउस, गुड ब्रॉट अप ऑफ किड्स इज द रिजल्ट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउस। स्पाउसेस के आपस में ताल्लुक अच्छा होगा तो ही हेल्दी साइकोलॉजी बनेगी बच्चे की। चलेंगे ठीक है फिर, अगर कोई और पॉइंट ऐड करना है तो कर दें प्लीज। और सना ने कुछ लिखा है, हमने 3 सहाबियात को पढ़ लिया है, इससे पहले आपके माइंड में सहाबियात का क्या इमेज था और अब कोई चेंज आई है या नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमने 3 सहाबियात तो पढ़ ली हैं, तो जो पहले हमारी जी सुबह जो हाउस वाइफ्स होती है ना, उसमें जो भी उनका माइंड सेट होता है उसमें सिर्फ हाउस वाइफ की गलती नहीं होती है, उनके हस्बैंड का भी माइंड सेट होना चाहिए। उनके हस्बैंड के पास खुद क्लैरिटी नहीं होती है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन शी वांट इन हिज लाइफ। तो जब उनके पास खुद क्लैरिटी नहीं होती है तो वो सारा प्रेशर एक बीवी पे जा रहा होता है जिनसे उनको समझ नहीं आ रहा होता। अगर एक घर का सरबराह क्लियर हो, उसके पॉइंट्स क्लियर हो, उनको पता हो कि भाई मेरे बच्चों के लिए मुझे किस तरह की अम्मा चाहिए एंड किस तरह मुझे फादर होना चाहिए, तो चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो सकती है। इवन तो अगर एक लड़की शादी करके आ रही है और उसके पॉइंट्स क्लियर नहीं है, शी डजंट नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन उसका हस्बैंड उसे तरीके से गाइड कर ले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ एक की गलती नहीं होती, सिर्फ एक का माइंडसेट चेंज होने से नहीं, हम सबका माइंडसेट से चेंज होना चाहिए, मेल का भी फीमेल का भी, सब घर वालों का भी। और जो सना ने क्वेश्चन पूछा था कि माइंडसेट चेंज हुआ या नहीं सहाबियात के बारे में, तो अन्नम उसका आंसर कर रही हैं। इससे पहले सिर्फ इतना था कि सहाबियात हैं इनको पढ़ के पावर एंड रोल ऑफ वुमेन क्लियर हो रही है कि मुसलमान औरत की पावर क्या था, रोल क्या था और वो कैसी थी। अनम ये कह रही है। किसी और के माइंडसेट में कुछ चेंजिंग आई है अभी तक? पहले टूटी पूरी तस्वीर थी, अब कुछ पिक्सल बनने लग गए हैं, सही वाले। बिल्कुल सबा, दे वर मेंटली स्ट्रॉन्ग
اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ان کی سیلف اسٹیم ابھی ہم نے سب جو پہلی صحابیہ کی ہیں ان میں دیکھی تھی، کیا آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ اور فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ موٹیویشن ہوتی ہے اب پڑھنے کی، ہاں ہاں بالکل، اور ان کے بارے میں جاننے کی۔ دے نیور پلیڈ وومن کارڈ، ایسا ہی ہے، پکچر ہی چینج ہے اب، سبیحہ یہ کہہ رہی ہیں ہاں جی سبیحہ، کیونکہ پکچر ہم نے کوئی اور غلط بنائی ہوئی تھی نا۔ اور فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہی نو پڑھنا ہے بٹ سٹارٹ نہیں کرتے، تو اس طرح موٹیویشن ہوتی ہے سٹارٹ کام کرنے کی۔ عورت مظلوم، انم شفیق کہہ رہی ہیں کہ عورت مظلوم نہیں، عورت سب کر سکتی ہے، بزنس بھی، ہاؤس مینج بھی، جنگجو بھی عورت کی تیار کرتی ہے۔ یہ جنگجو والی بھی ہمارے پاس صحابیہ ہیں، اگر انم آگے ہم پڑھیں گے ان کو بھی، کہ نبی سے کیسے پروٹیکٹ کر رہی تھی، اپنے بیٹے کو آگے بھیج رہی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ لڑ رہی تھی تینوں۔ مضبوط عورت اور مضبوط معاشرہ، ہماری عورت کو سیلف obsession اور مظلومیت کے ٹیگ سے نکلنا ہوگا، بالکل۔ اور سبیحہ کہہ رہی ہیں مجھے تو ویسے ہی بہت شوق ہے، بہت ملنا ہوتا ہے، نہیں بکس کا یہ ٹائم، نہیں بکس کا یہ ٹائم۔ جزاکم اللہ خیر ایوری ون، آپ کے ٹائم کا اور آپ کے کمنٹس کا۔ جزاک اللہ خیر اگین، چلیں پھر ہم دعا پڑھ کے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر انم، صبا، فاطمہ، آپ سب کا۔